औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सहाबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। प्रोग्राम इल्म वालिम पाकिस्तान समेत तमाम एशिया ममालिक और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, तमामी नाज़रीन को और स्टूडियो में मौजूद तमामी हाज़रीन को मोहम्मद जाद बशीर की तरफ से निहायत खुलूस अदब व चाहतों बरात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक तुम इखलाक के बड़े मर्तबे पे फाइज हो। अल्लाह तबारक व तआला ने गोया नबी कीम सल्लल्लाहु को ये शर्फ अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु के बारे में ये गवाही कुरान मजीद ने दी। खुल्क है जो नबी पाक सल्लल्लाहु का जो अखलाक है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही कमाल का है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से किसी ने दरियाफ़्त किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु का खुल्क कैसा है, उनके अखलाक कैसे हैं, तो आपने फरमाया कि कुरान मजीद में सूरत मोमिनून की कद अफ़लहल मोमिनून पहली आयत से लेके तो 10 आयतों तक अल्लाह तबारक व तआला नबी कीम अलैहिस्सलाम के अखलाक हसना के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। आपकी तारीफ़ में ये तमाम आयतें करीम आई हैं। गोया कि वो तमाम की तमाम खूबियाँ जो एक कामिल मोमिन में पाई जाती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अता की, और उन्हीं के वसीले से आज पूरी इंसानियत में, पूरी मुसलमानियत में, पूरी दुनिया में ये तमाम खूबियाँ जिस इंसान में पाई जाएंगी, गोया ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला को अता फरमाया है। यही बात है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के एक एक पहलू पे, ज़िंदगी की गोशे पे जब हम निगाह दौड़ाते हैं, नज़र दौड़ाते हैं, हमें मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क सबसे अज़ीम है, सबसे अज़ीम तरीन है। और यही वो बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अज़ीम शान अखलाक की कुरान मजीद में गवाही दी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने ये दरियाफ़्त किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क कैसा है, तो आपने ये इरशाद फरमाया कि मैंने 10 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का शर्फ हासिल किया है। इन 10 सालों में जो मैंने किया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुमने हज़रत अनस ये क्यों किया, और जिस चीज़ का मैंने तर्क किया तो आपने कभी भी ये नहीं फरमाया कि आपने इसके क्यों तर्क किया। गोया कि मेरे एक एक अमल पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र होती थी, लेकिन जब कोई उनको मेरी बात नागवार गुजरती तो उनके चेहरे अक़दस की तरफ मैं देखता, मैं समझ जाता था कि ये बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरी है। कभी अपने ज़बान मुबारक से कोई मुझे इस तरह की तंबीह नहीं की, कुछ ऐसे सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए। गोया से ये मालूम होता है कि जब हम अपने मातहत लोगों के साथ अच्छे रवैया रखते हैं, अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, तो गोया वो एक ऐसी तालीम और तरबियत हम उनको दे रहे होते हैं कि जो वो आने वाले नस्लों को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। आज आप देखते हैं कि यही वो हुस्न अखलाक है, यही वो खुल्क है कि जिसकी वजह से जंगें जीती जाती हैं, जिसकी वजह से दुश्मनों को दोस्त बनाया जाता है। यही वो वजह है जिससे नफ़रतों को मोहब्बतों में तकसीम किया जाता है और मोहब्बतों को आगे उरूज ख़ास पे लेके जाया जाता है। यही वो बात है कि जब हम अपना अखलाक अच्छा रखेंगे, हमारा अखलाक जब हमारा अच्छा होगा, इस अखलाकियत की जो दर्स की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि तुम्हें बेहतरीन मोमिन वो है जिसे अखलाक अच्छी हैं, जिसे अखलाकियात अच्छी हैं। तो गोया मुसलमान होना, मोमिन होना तो ये लाजम है, लेकिन इसके बाद जो इंसानियत की जो मिराज है वो बेहतरीन खुल्क अज़ीम पे रखी गई है। जिसका अखलाक अच्छा होगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम का साथ उसको नसीब होगा, रब करीम उसको नबी पाक अलैहिस्सलाम का वो साथ नसीब करेंगे रोज़े महशर। तो जनाब आज का जो खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं इल्म वालिम, और जो आपका जो हमें टॉपिक इसका खुल्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसकी बातचीत करने के लिए जो मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी इस स्टूडियो में मौजूद हैं, आज की इस नशिस्त से मौजूद हैं, उनका तारुफ कराता चलूँ। मशहूर मारूफ मज़हबी स्कॉलर मुफ्ती पाकिस्तान जनाब हज़रत अल्लामा मियाँ ज़हूर अहमद कादरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिजाज गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह की खुशियाँ अता फरमान के साथ नौजवान मज़हबी स्कॉलर अब्दुल सबूर फ़हीम नक्शबंदी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मिजाज गिरामी। और जनाब हमारे साथ हैं मुल्क पाकिस्तान के नामवर सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका शुमार किया जाता है, मेरे जनाब हाफिज़ इश्तियाक़ अहमद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मिजाज गिरामी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ ज़हूर अहमद साहब की तरफ बढ़ेंगे, जानना चाहेंगे कि मुफ्ती साहब हमारे रहनुमाई फरमाएँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो अज़ीम अखलाक थे वो इस उम्मत को क्या दर्स देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर जाद बशीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया और इस बाबरकत मकसद के लिए अल्लाह ताला हमारी साही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ग्रामी कदर, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह कि आपने आया करीमा तिलावत की
کہ آپ کا خلق عظیم دنیا میں، کائنات میں، جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے، اخلاق کا اگر ترازو رکھا جائے تو میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ بے شک۔ اور ارسطو نے ایک بات کہی تھی جی کہ یہ حیوان ہے، انسان جو حیوان کی طرح ہے، جی جی، اور یہ معاشرے میں دیکھ کر معاشرے کے افراد کو ہی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی تخلیق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی صورت میں اسے بے شک بنایا۔ اس کے ساتھ انسان جب سن شعور میں آتا ہے، ایک لڑکپن کی زندگی جب وہ دیکھنے لگتا ہے، چیز کی تجسس کرتا ہے ہر چیز کو، یہ کیا ہے، کیسے ہے۔ جس طرح ایک پنجابی ماں کی بیٹی پنجابی بولتی ہے، بیٹا پنجابی بولتا ہے، انگلش ماں کی بیٹی اور بیٹا انگلش بولتا ہے، سندھی ماں کی بیٹی اور بیٹا سندھی زبان بولتا ہے، یعنی جس معاشرے میں وہ اس کی پیدائش ہوئی ہے وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے قبل نے کیا حرکت کی ہے، اس کی نقل کرتا ہے۔ یعنی معاشرے میں جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے لیے کوئی ایسا نمونہ، کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے کائنات میں، جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جہاں وہ رہ رہا ہے، جہاں وہ پروان چڑھ رہا ہے، وہ اپنی ترقی کے لیے چاہتا ہے کہ میں کوئی آئیڈیل دیکھ کے اس کے مطابق اپنی بول چال سے لے کر اپنے رسم و رواج، دیگر معاملات جو زندگی کے اس کے ساتھ لگتے ہیں، ان پر میں وہی نمونے کے طور پہ آگے میں بھی ایسا کروں۔ تو جب کائنات کی ہر طرف نگاہ دوڑائی جائے کائنات میں، تو پھر نمونہ دیکھا جائے تو پھر ایک ہی نمونہ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی بہترین نمونہ ہے۔ پھر یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایسا نمونہ کہ ملک کے دیگر، یعنی دنیا کے دیگر ممالک نے اپنی اپنی طاقتیں منوائیں، اپنے آپ کو اخلاق کا اعلیٰ علمبردار کہلانے کے لیے کہا کہ ہمیں کہا جائے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، اچھا نظام چلا سکتے ہیں، اچھے اخلاق کا برتاؤ کر سکتے ہیں، لیکن وہ چند عرصے تک وہ طاقتیں ہوئیں، لیکن وہ رفو ہو کے ختم ہو کے دیکھتی نظر آئیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب سے آپ کی بعثت ہوتی ہے، ولادت بسعادت ہوتی ہے، اس کے بعد سے لے کر چونکہ اخلاقی ابتری اس حد تک پہنچ چکی تھی اخلاق کے لحاظ سے کہ انسان کو کھانے لگ گیا تھا۔ اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے تو آپ کے وجود صعود، آپ کے وجود کی برکت سے ہی امن کا گہوارہ کائنات بن گئی، امن کا گہوارہ پوری کائنات بن گئی، جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اتر کر ہیرا سے وسوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے وسوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو اللہ نے جہاں کائنات کے لیے ایک نمونہ، ایک تحفہ دیا، تو اس محبوب کو بھی ایک خاص، جس طرح کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں، تمام کائنات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نمونہ، بطور تحفہ دیے، امن کے لیے دیے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو ایک خاص گفٹ دیا، ایک خاص گفٹ دیا۔ جس طرح معاشرے میں ہوتا ہے کہ گفٹ کا انتخاب کرتے ہوئے اپنے محبوب کے درجے کے لحاظ سے پھر اس کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ محبوب سے میری کتنی محبت ہے، پھر اس انداز سے گفٹ تیار کیا جاتا ہے۔ تو میں نے اس لیے شعر کا انتخاب کیا کہ اتر کر ہیرا سے وسوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نسخہ کیمیا قرآن مجید برہان رشید کا گفٹ دیا گیا کہ اس کائنات میں یہ اخلاق پھیلائیں۔ تو اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں؟ آپ سے جب سوال ہوا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے تو آپ کیا جواب دیتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں سارا قرآن آپ کا اخلاق ہے، سبحان اللہ، سارا قرآن آپ کا اخلاق ہے۔ تو گرامی قدر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق زندگی کے جس پیرائے میں آپ دیکھنا چاہیں، آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ ترین انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نظر آئے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہ اللہ رب العالمین نے خاص ایک معجزے کے طور پر موجہ رکھا، اور خود رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان گرامی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اخلاق کی مثال قرآن مجید میں دی ہے۔ جناب حضرت الشام بن عامر سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب حضرت عائشہ صدیقہ السلام علیہ سے دریافت کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں نے قرآن پڑھا تھا، کہ یہ قرآن مجید یہ پورے کے پورا نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ خلق کی عظیم شان مثال ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں، تو ایک ایک چیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جاننا چاہوں گا مفتی صاحب کہ قرآن مجید میں قد افلح المؤمنون، یہ جو پہلی سورۃ المؤمنون کی جو پہلی 10 آیتیں ہیں، تو عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب، ان آیت کریمہ میں رب کریم اپنے بندوں کو اصل میں کیا ارشاد فرمانا چاہتا ہے؟ وہ کیا چیز سمجھانا چاہتا ہے کہ تم کیسے ہونا چاہیے، ایک انسان کو کیسے ہونا چاہیے، مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ۔ وہ کل عالم کے رحمت تھے، کسی عالم میں بھی رہ جاتے۔ واہ واہ، وہ کل عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں بھی رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح آپ نے سوال کیا اعجاز بشیر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے اندر مجھے بھی مدعو کیا۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ ناز کے اندر مقبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ سورہ مومنین کی پہلی آیات کے بارے میں آپ نے سوال کیا۔ یقیناً یہ آیات بینات بھی وہ ہیں کہ جن کے اندر مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روایت، اس روایت سے دیکھا جائے تو وہ بھی فرماتی ہیں کہ جو یہ سورہ مومنین کی پہلی آیات ہیں، یہ بھی حضور علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ اور یہاں پر مومنین کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو گزارنا کیسے ہے، اور حضور نبی رحمت کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو تم نے گزارنا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی زندگی کیا ہے؟ وہ مومنین کے لیے مشعل راہ ہے، کہ جو ایک مینار نور ہے، کہ جس شخص نے کامیابی حاصل کرنی ہے، جو چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، کامران ہوں، ہمکنار اور سرفراز ہو جاؤں، اس کو چاہیے کہ وہ حضور نبی رحمت کی زندگی اور آپ کی سیرت کو تھام کے چلے۔ حضور علیہ السلام کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کا اٹھنے بیٹھنے، چال چلن، انداز زندگی، طرز معاشرت حضور کا کیا تھا؟ اور حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے شب و روز کیسے گزارے؟ تو اس صورت کی ابتدائی جو آیات ہیں، ان کے اندر ایک تو مومنین کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے، اور دوسرا حضور علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے کا طریقہ جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت پاک بھی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے پروردگار، اے میرے محبوب، آپ اپنے ایمان والوں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ کی جو ہے وہ محبوب بننا چاہتے ہو، اس کی پیروی کرنا چاہتے ہو، کہ فَاتَّبِعُونِی، تم میری پیروی کرو تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تو گویا یہ جو آیات بینات ہیں، ان کے اندر جو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اس آیت کو اگر ہم اس کے سامنے لائیں گے تو یقیناً یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اللہ ہمیں بتلا کیا رہا ہے۔ اللہ بتلا یہ رہا کہ فقط تم نے ایک ہی کام کرنا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تم نے میرے محبوب کی اتباع اور اس کی پیروی کرنی ہے۔ اگر تم اس کی پیروی کر دو گے تو کوئی یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اس کی پیروی کرو، میری چوکھٹ پر آ جاؤ، میں تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ تو گویا اگر ہم اللہ کے محبوب اور اللہ کے محب بننا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں۔ حضور نے اپنی زندگی کیسے گزاری، میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں اور حضور بیٹھے ہوئے تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے، تو میں پانی پی رہی تھی ایک پیالے سے، تو میں پانی پی رہی تھی، تو جب میں نے پانی پیا تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ تھوڑا پانی بچا کے رکھنا، میں نے بھی پینا ہے۔ جب وہ پیالہ حضرت عائشہ نے حضور کے مبارک ہاتھوں میں تھمایا، دست مبارک میں تھمایا، تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ رکو، تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے لبوں کو کہاں لگایا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے نشان لگا کے بتایا کہ یہاں پر لگایا۔ حضور نے پھر وہیں جس جگہ پر حضرت عائشہ نے اپنے لبوں کو لگا کر پیالے سے پانی پیا، نوش فرمایا، وہیں سے حضور نے حضرت عائشہ کے لبوں کے اوپر اپنے لب رکھ کر پانی کو نوش فرمایا اور بتا دیا کہ جب آپ نے اپنی ازواجی زندگی گزارنی ہے
تو آپ کے اخلاق کا لیول یہ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے اپنے گھر کے اندر ہمارے اخلاق کا لیول کیا ہے. اگر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی میں کھل کے بات کروں انشاءاللہ، پھر اگلا آپ کا سوال آئے گا تو کھل کے انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن یہاں پر ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مینار نور کی طرح ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی ہو، ہم کنار اور سرفراز ہو جائیں، تو حضور کی زندگی اور حضور کی سیرت کے دامن کو ہمیں ایک تو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، اور وابستگی اگر اس دامن کے ساتھ ہوئی تو پھر ہماری کامیابی بھی ہے اور ہماری کامیابی. اور اس کی نوید ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بن کے رہے گا، ان طریقہ کار کے مطابق، ان سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا، اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ اس کے ساتھ نصیب ہوگا. یہی وہ بات ہے کہ یہ مومنین کی جب صفات ہمارے سامنے آتی ہیں تو مومنین کہاں ہوتے ہیں؟ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے نفس کی نہیں سنتے، اپنے نفس کو مار دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. اور وہ تمام ایسے اخلاق ان کی زندگی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تلقین فرمایا ہے اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جناب یہاں پہ اپنے پروگرام علم معلوم میں ایک نعتیہ کلام شامل کرتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ ہیں ملک پاکستان کے عظیم ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے امداد جناب حافظ اشتیاق احمد قادری صاحب. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور عشق کی نذرانہ پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کلام ہے چراغ گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، اور وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال دل سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال دل سنایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا. اور اجاز بھی بڑا ہی خوبصورت شعر ہے. ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا. اور یہاں پہ مکتا پیر صاحب نے بڑا پیارا لکھا ہے کہ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب،
مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ. شاندار حاضری آپ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے بعد جب ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں اور کیونکہ پروگرام علم و عالم کا وقت جاری ساری ہے لیکن جب ہم یہاں پہ وقفے کے بعد ہم آئیں گے اور اپنے علماء کرام سے ہم پوچھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھا ہمارے لیے ماشاء اللہ راہ ہے لیکن کیا وہ اخلاقیات کا جو درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے تو کیا آج ہماری زندگیوں میں بھی ہے اور ہمارے جو ایک غریب کی زندگی میں جب ہم اس کی تلاش کرتے ہیں جو امیر لوگ ہوتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں کیا بینگ مسلم ہمارے وہ اخلاقیات ہیں کہ جو ہم کسی اور کے ساتھ پیش آئیں اس انداز سے پیش جیسے ہمیں درس دیا گیا ہے. یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے پروگرام کے حصہ ہوں گے لیکن یہاں پہ وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں علم و عالم. مجھے کہتے ہیں محمد اعجاز بشیر. پروگرام علم و عالم میں اخلاقیات پہ بات ہو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاقیات کا جو انہوں نے درس دیا ہے یہ صرف کسی ایک گروہ کے لیے ایک طبقے کے لیے کسی ایک شخصیت کے لیے نہیں دیا بلکہ پوری انسانیت کے لیے دیا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اس چیز کے وجہ ہم لوگ جہاں پہ بات چیت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے جو اخلاقیات کا معیار اس حد تک گر گیا ہے کہ جب ہمیں اپنا کوئی مقصد نہ ہو کسی کے ساتھ ہم شاید سلام بھی نہیں کرتے. تو کیا یہی درس دیا گیا تھا؟ اور ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاقیات کے بارے میں جب وہ درس دیتے ہیں تو پوری انسانیت کا درس دیا گیا ہے لیکن اس میں جو پسند کی چیزیں ہیں ہم اپنے لیے چن لیتے ہیں لیکن باقی چیزوں کو ہم اخلاقیات سمجھتے نہیں ہیں. جو کیا آج کا جو معاشرہ ہے یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بتائی اخلاقیات ہیں اس کے اوپر گامزن ہے یا کچھ بہت زیادہ پایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی بہترین نمونہ ہے ہم سب کے لیے. آپ کا اخلاق آپ کے اخلاق کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنایا. جی جی آپ نے اپنایا. تو ابو قحافہ کے بیٹے کا عروج دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جہاں اب تشریف فرمائے ساتھ ہی ابو بکر بھی تشریف فرمائے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے آپ کے اخلاق کو دیکھ کے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر پھر اپنایا تو کہاں مقام پہنچا یہ کائنات کو بالکل واضح ہے. اور بچوں میں اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب متاثر ہوئے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ ان کا انداز اور ان کا مقام اور مرتبہ دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہ پہنچے ہیں. بے شک. اور تمہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتی ہیں. سفر کے بعد تجارت کے سفر کے بعد جب آپ کے معاملات کو دیکھا آپ کی زندگی کو دیکھا تو متاثر ہوئیں اور یوں کہہ لیں کہ اس ریاست کی رئیسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کو دعوت دیتی. بے شک بے شک. اور پھر حضرت زید بن حارث غلاموں میں آپ بھی اخلاق کو دیکھ کر جب آپ دائرہ اسلام میں آتے ہیں تو آپ کے اخلاق سے ہی متاثر ہوتے ہیں. پھر یاد رکھنے کی بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لندن میں جب بیرسٹری انہوں نے لا کرنے کے لیے گئے وکالت کی تو اس دورانیہ ایک امیر عورت تھی وہ بھی وکیل تھی لا کیا تھا انہوں نے. تو اس نے دیکھا کہ علامہ اقبال بڑے با اخلاق انسان ہیں بڑے با اخلاق انسان ہیں تو اخلاق سے متاثر ہوئیں. تو انہوں نے اپنے کسی دوست کے دوست کو ساتھ لیا اور آ کے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے ساتھ ہی اس نے یہ آفر کی کہ میں آپ کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں.
اور آپ کو بھی میرے ساتھ ازدواجی زندگی کے اپنانے کی وجہ سے آپ کو بہت فوائد ہوں گے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ بات سنی تو وہ جو آفر تھیں کہ ہمیں ایک رئیسہ ہوں، امیر ہوں، تو آپ میرے ساتھ شادی کریں گے تو آپ کو بہت فائد ہوں گے، لندن میں شہریت مل جائے گی، آپ یہاں کیسے ہو جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کے اور میرے حقوق کیا ہوں گے، میرے اور آپ کے مابین حقوق کیا؟ انہوں نے کہا آپ میرے مذہب کو اختیار کریں گے، عیسائیت کو اختیار کریں گے تو ہمارے وہی اخلاق ہوں گے، وہی ہمارے معاملات ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتائے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے اخلاق کی بات ہے تو پھر آپ میرے مذہب کو اختیار کر لیں جس مذہب میں ہوں، اس لیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر پہلو میں نمونہ موجود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی تھی، اور جس طرح آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اخلاق آپ نے اپنائے، جو ان کی ضروریات تھیں وہ پوری کی، میں اسی بیانی کوشش کروں گا کہ میں اسی طرح اس کو اپناؤں، تو وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے طور پر میں اپنی زندگی کو اس کے سامنے رکھ کے تو آپ کے ساتھ معاملات کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں مثال موجود ہے کائنات میں رہنے والے کے لیے۔ دوسری کہ آپ کا اخلاق اور اخلاقی جو ہماری پستی ہے، اخلاقی کمزوریاں ہیں، اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں کہ غزوہ بدر میں سواریاں کم تھیں تو دو لوگ سوار ہوتے تھے، دو صحابہ کرام ایک جانور پہ سوار ہوتے تھے، تو ایک صحابی خوش بخت صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی باری آ جاتی ہے، تو راستے میں مختلف موقع پر یعنی کبھی ایک اتر جاتے، دوسرے چلتے، دوسرے اتر جاتے، اس طرح صحابہ کرام چلتے رہے۔ آخری جہاں پر مارکہ ہونا تھا، مقام بدر پہنچے، تو اس موقع پر اب چونکہ دیکھنا تھا لوگوں نے، آگے دشمن بھی دیکھ رہا تھا، تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں پیدل چل لیتا ہوں، آپ سفر کر لیں، یعنی دو صحابی تھے، انہوں نے کہا جی ہم پیدل چل لیتے ہیں، آپ اس پہ سوار ہو جائیں اور ہم آپ کے آگے چلیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں آپ سے کمزور ہوں؟ کیا میں آپ سے کمزور ہوں کہ میں اب آپ کی باری ہے میں سوار ہو جاؤں اور پھر آپ پیدل چلیں؟ ایسا نہیں، جب اس حد تک کہ جہاں پر سامنا آمنا ہونا ہے وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رواداری کو برقرار رکھتے ہیں، عدل و انصاف کو برقرار رکھتے ہیں کہ اس موقع پر ان کی باری ہے، تم یہ حقوق صاحب، اور یہ مثال ہمارے سامنے ہے موجود ہے۔ ہاں کہ جب ہم کسی کے ساتھ رواداری کا سلوک کرتے ہیں، اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، تو پھر وہاں پہ ہمیں پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے لیے آسانیاں نہیں یہاں پسند کرنی چاہیے، بلکہ جو اس وقت جو کنڈیشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ ہمارے مخالف بھی ہیں ہمیں اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب جاننا چاہیں گے کہ ہمارے اخلاقیات کا دوہرا معیار کیوں ہے؟ آج کل کی معاشرے ہم دیکھتے ہیں غریب کے لیے اخلاقیات کا معیار اور ہے، امیر کے لیے اخلاقیات کا معیار اور ہے، آخر اس میں ایسی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جب ہم اس دوہرے معیار سے ہم باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے، اور جب ہم اس دوہرے معیار کے اندر رہتے پھر بہت سی خرابی پیدا ہو جاتی ہیں، پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سے ناراض ہو گیا۔ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بہت خوبصورت سوال آپ کا، اور اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے آغاز واصف علیہ رحمہ آپ کے اس قول سے کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ غریب کے ساتھ اکڑ کر ملنا اور تکبر اور غرور میں اس کے ساتھ ملنا، اور جب کوئی امیر سامنے آ جائے تو اس سے جھک کر ملنا، یہ اعلیٰ قسم کی منافقت ہے، یہ اعلیٰ درجے کی منافقت ہے۔ کمال دیکھیں کہ ہمارا عصر موجود کے اندر ہمارا رویہ دور حاضر کے اندر دیکھا جائے تو ہمارے اخلاق بھی ہمارے مقاصد اور ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے تو تب تک ہمارے اخلاقات بھی برقرار رہتے ہیں، ہمارا اخلاق بھی برقرار رہتا ہے، اور جب ہمارا مقصد حل ہو جاتا ہے تو جس شخص کے گھٹنوں تک، زانوں تک ہم جو ہاتھ لگایا کرتے تھے، اب اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ہماری گردن میں سری آ جاتا ہے۔ جب تک ہمارا مقصد کسی شخص کے ساتھ موقوف رہتا ہے تو ہمارے اخلاقات جو ہیں وہ اس کے ساتھ برقرار رہتے ہیں، لیکن مقصد ختم ہوا تو ہم نے وہ ختم کر دیے۔ حالانکہ یہ واصف علیہ رحمہ آپ کے قول کے مطابق یہ اعلیٰ درجے کی منافقت ہے کہ آپ ایک غریب شخص کے ساتھ جب مل رہے ہیں تو آپ کا رویہ کچھ اور ہے، امیر کے ساتھ مل رہے ہیں تو آپ کا رویہ کچھ اور ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھا جائے
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح غربا کا خیال رکھا، اسی طرح جب حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر جب کوئی فقیر کے ساتھ ساتھ کوئی امیر شخص بھی آ جاتا تو حضور دونوں کو ایک ہی لیول دیتے. یہ نہیں کہ کسی غریب کا الگ لیول ہے، امیر کا الگ لیول ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، ایک بڑھیا خاتون آ رہی ہیں تو وہ آ کر حضور کے پاس کھڑی ہوئی. آپ کو جب حضور کے پاس کھڑی ہوتا حضور کھڑے ہو کے ان کے استقبال کے اندر وہ حضور کے ماتھے کو چومنے لگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے استقبال کرنے کے بعد انہیں اپنی مسند پر بٹھایا، براجمان کیا، بٹھا کر تھوڑی دیر بیٹھی رہی، ان سے دعا لی اور کچھ لمحوں کے بعد اٹھ کر چلی گئی. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک بڑھیا خاتون آئی ہیں اور انہوں نے آ کر آپ کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا اور آپ کو پیار دیا، آپ نے ان کا استقبال کیا، اپنی مسند پر ان کو بٹھا دیا. تو اس کا مقصد کیا؟ ہمیں ذرا بتائیے. ہم جو ہے وہ اس شش و پنج کے اندر ہیں اور تجسس میں ہے کہ ہمیں بتلایا جائے کہ عورت خاتون کون تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ خاتون جو ہے یہ میری دائیہ تھی، جس نے مجھے جو ہے وہ لڑکپن کے اندر میرا خیال رکھا. اب ایک غریب خاتون ہو، میرے نبی اس کا خیال ایسے رکھتے ہیں. جب امیر بھی کوئی آ جائے تو میرے نبی لیول برابر رکھتے ہیں. اب لیول برابر رکھنے کا اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. وہ بلال جس کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، وہ بلال جس کو کوڑے مارے جاتے، وہ بلال جس کو وہ انگاروں پر لٹایا جاتا، بلال کا لیول بھی وہی ہے. اور وہی صدیق اکبر جس نے گھر کا سارا مال لا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا، صدیق اکبر کا لیول بھی وہی ہے. اگر بلال کو دیکھا جائے اس کا لیول کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ بلال تم نے میرے لیے صحبتیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی، مصائب اور آلام سے لڑے، آؤ آج تمہیں مقام دیتا ہوں، جاؤ کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو وہاں اذان دو. سبحان اللہ. اور میرے بلال کو اللہ کے محبوب نے وہ مقام دیا جو صدیق اکبر کا تھا. حضور کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام نے جو غریب کو مقام دیا وہی امیر کو مقام دیا. دوہرا لیول وہاں پر نہیں ہے، دوہرا معیار وہاں پر نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جملے سے میں اس بات کو مکمل کرتا ہوں کہ جس نے میرے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنی زندگی بسر کی اس کو ملا کیا. صدیق اکبر اگر ابو بکر سے صدیق اکبر بنے تو میرے مصطفیٰ کے اخلاق سے متاثر ہو کر بنے ہیں. عمر فاروق اعظم بنے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے اخلاق سے متاثر ہو کر بنے ہیں. عثمان غنی ذوالنورین بنے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے اخلاق سے متاثر ہو کر بنے ہیں. مولا علی شیر خدا بنے تو میرے محبوب کے اخلاق سے متاثر ہو کر بنے ہیں. سیدہ کائنات اگر جنتی نوجوان خواتین کی سردارہ بنی ہے تو میرے محبوب کے اخلاق کی وجہ اور آپ کے بیٹی ہونے کی نسبت سے بنی ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے جنتی نوجوان مردوں کے سردار بنے تو میرے حضور کے اخلاق کے زاویے کے اندر رہتے ہوئے بنے ہیں. اگر آج گوسے جلی، اگر آج چمک دمک رہے تو میرے محبوب کے اخلاق کے اس لیول کی وجہ سے ہیں. مہر علی اگر آج چمک رہے ہیں تو میرے محبوب کے اخلاق سے متاثر ہو کر چمک رہے ہیں. اگر داتا علی چمک رہے ہیں تو میرے محبوب کے اخلاق سے متاثر ہو کر چمک رہے ہیں. اگر علم الدین چمک رہے ہیں تو میرے محبوب کی سیرت کے اوپر اپنی زندگی بسر، اپنی زندگی قربان کر کر آج اس لیول تک پہنچے ہیں. اگر آج خادم حسین رضوی چمک رہے ہیں تو یہ کسی اور وجہ سے نہیں، میرے محبوب کے اخلاق سے متاثر ہو کر اور حضور کی غلامی میں زندگی بسر کر کر آج چمک رہے ہیں. اور جس سے میرے محبوب کے اخلاق سے متاثر ہو کر زندگی میں کامیابیاں، سرفرازیاں، ہمکناریاں پائی وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں. میرے محبوب کے اخلاق سے جس سے متاثر ہو کر زندگی گزاری وہ ایک مشعل راہ بھی بنا اور روشن مینار بنا. اور اس کی زندگی کو لوگوں نے دیکھ کر آج اپنی زندگی کے اندر ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈھایا، سمویا تو یقیناً وہ لوگ بھی کامیاب ہو گئے. حضور کے اخلاق کے علاوہ ہمارا کوئی اور حل نہیں ہے، کوئی اور حل نہیں. اور جب کاپی کیے علاوہ ہمارا کوئی حل. اور جب ہم اس میں دوہرا معیار رکھیں گے تو اٹ مینس کہ ہم منافقت کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ کی گلی میں جا رہے تھے تو وہاں پہ ایک بڑھیا تھی جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ رکیے میں آپ سے بات کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر اس سے باتیں کرتے رہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتی رہی. تو صحابہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بڑھیا کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانی ہے، تو یہاں پہ اس کا کوئی منہ نہیں لگاتا، تو آپ اس کی کیوں باتیں سن رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے اوپر نبوت کا بوجھ ہے، تو آپ اپنا ٹائم اچھے کام پہ لگائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تاریخی جملے کے اور فرمایا، اے صحابہ گواہ رہنا کہ جس کا اس زمانے میں کوئی بھی نہیں ہے، جس کو اس مدینے میں کوئی منہ لگانے والا نہ ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے، اپنے ساتھ کھلائیں گے، اس کی باتیں سنیں گی، اس کے دکھ درد بانٹیں گے. تو گویا کہ یہ اخلاقیات کی عظیم شان مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کام کیا. ہمیں یہ بتا دیا کہ جس کا کوئی نہیں ہے اس کا محمد ہے. تو یہ اخلاقیات آج ہمارے اس زندگی میں اگر یہاں پہ اگر آ جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ اخلاقیات کی جو دوہرا معیار نہیں رہے گا.
چاہے غریب ہو امیر ہو چاہے جیسا بھی ہو, ہمارے اخلاقیات کا دامن اسی طرح تابناک رہنا چاہیے جس طرح ایک عام آدمی کے لیے رہتا ہے. تو جناب یہاں پہ پروگرام علم والے میں ایک نعتیہ کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے عظیم نعت خواں میرے مراد جناب حافظ اشتیاق احمد قادری صاحب, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت. مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, اور یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز, یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز, کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے, سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے, اور چھوڑ آیا ہوں دلو جان یہ کہہ کر اعظم, اجاز بھی شعر کا مزہ لیجئے گا, کہ چھوڑ آیا ہوں دلو جان یہ کہہ کر اعظم کہ جا رہا ہوں میرا سامان مدینے
ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاکم اللہ۔ کیونکہ ربیع نور، ربیع الاول کا یہ عظیم شان ماہ مقدس ہمارے زندگی میں ہے، اور کیونکہ اشتیاق صاحب جب بھی یہاں پہ حاضری دیتے ہیں، اور مجھے بار بار بتایا بھی جا رہا ہے کہ ربیع الاول کا جو عظیم شان جو مہینہ ہے، اس کی مناسبت سے بھی ان کا کوئی کلام یہاں پہ ہم لوگ شامل کریں، وہ بھی ابھی آپ سے سنتے ہیں۔ اور کیونکہ جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم شان اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، تو اخلاقیات میں یہ چیز شامل ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بن کے رہتا ہے، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ صرف زبان سے نہ بن کے رہے، کہ وہ پھر اپنے قول سے، اپنے اقوال سے، اپنے فعل سے، اپنے ایک کام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ بن کے رہتا ہے، تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اشتیاق احمد قادری صاحب سے پھر ایک دفعہ پھر ہم یہ کہیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کی ایک دفعہ پھر آپ حاضری کا شرف حاصل کریں۔ اور جو کیونکہ آج کے اس نشست میں جب ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، تو اخلاقیات میں جو مین جو چیز وہ یہی آتی ہے کہ جب ہم کسی کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتے، جب ہم کسی کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کر سکتے، تو پھر ہمیں یہ بھی قطعاً حق نہیں حاصل کہ ہم کسی کے لیے مشکلات کا باعث بنیں، ہم کسی کے لیے وہ خوشیاں جو اس کے مقدر میں رب نے لکھی ہوئی ہیں ہم اس کے جلنا شروع کریں اور جل کے اس کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ جو اپنے پاس ہیں تو وہ بھی ہم اس سے بھی خوش نہیں ہوتے، اس سے بھی خوشی نہیں ہوتا۔ جی اشتیاق احمد قادری صاحب۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جن کا کھانا انہی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جن کا کھانا انہی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، انہی کے گیت ہم بھی گا رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع
نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن اور جو قبر میں ان کو اپنی پاؤں تو پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں جو قبر میں ان کو اپنی پاؤں تو پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں جو دل میں رہتے تھے جو دل میں رہتے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ الحمدللہ. جناب حافظ اشتیاق احمد قادری صاحب آپ نے اس سے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہاں پہ کھڑے ہو کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور وقت اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ضرور لائے کہ ہم یہ پوری ٹیم کے ساتھ یہ روز نیوز کی پوری ٹیم کے ساتھ ہم سب وہاں پہ جائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم شان دربار کے سامنے ہم وہاں کھڑے ہو کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے ہم یہ عظیم شان نذرانہ پیش کریں. تو جناب میں شکر گزار ہوں گا جناب حضرت علامہ مفتی جناب میاں ظہور احمد قادری صاحب کا اتنے دور سے تشریف لائے ہیں اور شاندار گفتگو آپ نے یہاں پہ فرمائی اور جناب نوجوان مذہبی اسکالر میری مراد جناب حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب ہم مشق تھا دل جیت رہی ہے ماشاء اللہ شاندار گفتگو اور جناب نوجوان نعت خوان اور ملک پاکستان کے عظیم سرمایہ جناب اشتیاق احمد قادری صاحب آپ نے اس محفل کو 4 چاند لگا دیے. بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے. پروگرام عالم میں سے محمد جاد بشیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.